अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक ऑनगोइंग एक पेंडेमिक की एक क्राइसिस की सिचुएशन है और उसमें बिलखसूस इस वक्त जो हुकूमती मौक़िफ़ है, जो हुकूमती रवैया है, जो अप्रोच है और उसके साथ साथ जो अपोजिशन का रवैया और अप्रोच है और ये मामलात किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास जो कि शुरू हुआ 2 दिन कबल, उसके बाद कल सैनेट का इजलास हुआ, फिर आज फिर कौमी असम्बली का इजलास हुआ, चूँकि बड़ा वाज़ेह था कि इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस का सेशन नहीं होगा, कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी, कुछ और तरमीम के साथ कौमी असम्बली का इजलास हुआ। तो बुनियादी तौर पर इस पर बहस होनी थी सिर्फ कोरोना वायरस पर और जो इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन है। तो हमें सिर्फ तकारीर देखने को मिली और उस तकारीर में जहाँ पर हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ, बिलावल साहब और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की जो सिग्निफिकेंट था कौमी असम्बली के इजलास में, वहाँ पर भी एक दूसरे से शिकवा और जवाब शिकवा की सूरत हाल हमें नज़र आई। इस वक्त अपोजिशन बज़ाहिर ये क्लेम करती है कि वो हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार है, वो चाहती है कि मामलात बेहतरी से आगे बढ़ें और हम इस क्राइसिस को ओवरकम करें। हुकूमत ऑन द अदर हैंड ये कहती है कि वो भी पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन वो ब्लेम करते हैं कि अपोजिशन कहीं ना कहीं इस सारे मामले पर बयानबाजी कर रही है और ऐसी सियासत कर रही है जिसका कुछ हासिल वसूल नहीं है। अगर बात की जाए तो बिलखसूस इस वक्त वफाक और सूबाई हुकूमत जो सिंध की है वो आमने सामने हैं। सिंध बहुत सारी चीज़ों पर क्रेडिट लेने की बात करता है और अगर ये बात की जाए कि बहुत सारी रिकग्निशन मिली है सिंध को जिसको गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलती, तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन वफाक उसका मुतरफ नहीं हुआ। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं पर ये फरमाते हैं कि वो सिंध आ रहे हैं, कहीं पर वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की बात करते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, कहीं पर वो बिलावल साहब के बयानात के हवाले से लाइल्म होने की और उनके बचपन की बात करते हैं कि उन्हें बचपन से जानते हैं, और फिर उस पर बिलावल भुट्टो साहब ये फरमाते हैं कि ये बयान वापस लेना चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब को और साथ साथ उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। ये सब हमें नज़र आ रहा है। सूबाई हुकूमत जो सिंध की है वहाँ पर हमें चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MPAs हों या अगर हमें वहाँ पर जो कराची से बिलखसूस जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मुनज़्ज़म तरीके से बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और वाइस वर्सा है। ये सिंध की जो हुकूमत है वो भी इसी तरह से, कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम मिसाल ले लें जहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर खुलकर बयानबाजी की गई, तो ये सारा मामला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो चूँकि शहबाज शरीफ साहब उनकी सेहत की ख़राबी की वजह से उस तरह से मंजर आम पर नहीं है, लेकिन चाहे आज के बयान में शायद खाकान अब्बासी साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों तो वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पर तनकीद करते हैं और हुकूमत की डायरेक्शन और पॉलिसी के वाज़ेह ना होने की वाज़ेह तौर पर बात करते हैं। जहाँ पर हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, तो किसी सूरत हमें वो यूनिटी दिखाई नहीं दे रही और जिस तरह से मैंने आगाज़ में कहा कि इल्ज़ाम एक दूसरे पर है, हुकूमत का इल्ज़ाम अपोजिशन पर है, अपोजिशन का इल्ज़ाम हुकूमत पर है। कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू से कुछ ये हासिल हम कर सकें कि बुनियादी तौर पर इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या सिर्फ हुकूमत को ही लीड लेनी चाहिए या अपोजिशन गलत कर रही है या शायद सभी अपनी अपनी जगह पर अपनी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं और इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं है। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया फिर दोस्त शमीम नकवी साहब ने, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। अली परवेज़ मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, और नवाबजादा तैमूर तालपुर साहब जो वज़ीर इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं फिर दोस्त साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, आप सिंध में मौजूद हैं, कराची शहर में मौजूद हैं, यूजुअली जो गवर्नेंस है कराची की या सिंध की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो निशाने पर रहती है। इस मरतबा सब मुतरफ हुए उनके इक़दामात के, लेकिन हमने देखा कि फिर भी बयानबाजी का एक सिलसिला है जो हमें सिंध में नज़र आ रहा है और मुसलसल एक गिला है। चाहे वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुर्तज़ा वहाब की ले लें तो वो आपके जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं उनको नाम लेकर उनके बैकग्राउंड गिनवा रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए, सब चीज़ें सामने आनी चाहिए, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पेंडेमिक सिचुएशन है तो ये एनर्जीज और फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह से ओवरकम करें इस क्राइसिस को, ना कि एक दूसरे को बुरा भला कहें। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए उसके अंदर हमने जॉइंटली बैठ के उनको कहा कि वी आर सपोर्टिंग यू इन द लॉकडाउन। उसकी कुछ शराइत थी कि सिंध के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, परेशान नहीं होगा, ग़िज़ा उनके दर तक पहुंचाई जाएगी। और वज़ीर आला ने ये मांगे दोहल कहा कि हमारी इसकी तैयारी पूरी। ऐलान कर दिए गए
टीवी के ऊपर वाह करवा ली, लेकिन जमीनी हकायक बिल्कुल उसके बरखिलाफ थे। लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आया, कच्ची आबादियों में उन्होंने कोई इन्फोर्स नहीं किया, बैंकों के बाहर लाइनें जो थी वो बदस्तूर लगी हुई थी, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई एसओपीज जनरेट नहीं किए गए थे। तो लगता ये था इट वाज लाइक प्लेइंग टू अ गैलरी। और खास तौर पे उस तबके की जब बात आने लगती है जिसको आपने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में खतरा है, इस जिंदगी को बचाना जरूरी है, तो तुम्हें अपनी रोजगार को मलूज खातिर नहीं रखना चाहिए, और वो शख्स अंदर बैठ गया। लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लोग तो दुनिया के कारोबार वैसे ही चला रहे हैं, कोई वहां प्रिकॉशन नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, और मेरा फ्यूचर डार्क किए जा रहे हैं और मुझे घर बिठा दिया है, तो वहां से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ओवर द 12 years एंड ड्यूरिंग कोविड इज द सेम, बराबर है, कोई फर्क नहीं आया। वही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, वही लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है। बातें बांगों की तरह होती हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, जमीन पे जाएं तो कुछ नहीं नजर आया। ऐलान ठीक हुआ। है, मैं नकवी साहब राइटली सेड, आप कायदे इस इख्तलाफ सिंध है, लेकिन यकीनन हैं तो पाकिस्तान के शहरी और पूरे पाकिस्तान की खबर आप तक पहुंचती होगी। ये जो आपने एग्जैक्ट अभी ग्राउंड रियलिटी बताई है, ये बाकी 3 सूबों में किस हद तक मुख्तलिफ है? जहां पर अगर पंजाब में आपकी पार्टी की गवर्नमेंट हो, विफाक में आपकी हो, केपी में आपकी हो, बलूचिस्तान आपकी सपोर्ट से, वहां पर क्या सूरत हाल है? वो क्या इससे मुख्तलिफ है, या हम एग्जैक्टली यही चीज वहां पर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं? वहां रोजे अव्वल वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बयानिया दिया, रोजे अव्वल, कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन को इज नॉट अ गुड ऑप्शन, इससे कि हम कच्ची आबादियों में नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने बाकायदगी से ये पोजीशनिंग ली। अनफॉर्चुनेटली हमने जब तमाम सूबों को भी इजाज़त दी और जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, तो हमने वो चीज़ें करने की कोशिश की जो इटली, स्पेन, अमेरिका में हो रही थी, विदाउट हैविंग द रिसोर्सेज, और इसके अंदर तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का बयानिया का ताल्लुक है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बयाने में रोज़े अव्वल ये बात कही है कि कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन टू पाकिस्तान पेंडेमिक सिचुएशन। और मैं समझता हूं कि वक्त ने ये साबित किया है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल था, प्रैग्मेटिक था। जहां तक अरसान साहब आपका वो सवाल था कि किसी और सूबे की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल नहीं थी, लेकिन इनसे वर्ष भी नहीं रही। तो मतलब आप अगर मैं इफ आई सम इट अप नकवी साहब, तो जो बाकी सूबे हैं वो इनसे कम से कम बेहतर रहे हैं, मैं यही अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं। लेकिन सिंध बहुत वर्स्ट रहा है, ये फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, राइटली सेड सर? नो सर, लेट मी से दैट कि जो सख्ती के इकदामात सिंध ने लिए और उसके जो नताइज नजर आए वो कोई बेहतर नहीं है कंपेयर टू वो नरम किस्म का लॉकडाउन जो बाकी सूबों ने लगाया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, आई गेट इट। मतलब सिंध ने ज्यादा सख्त इकदामात किए, नताइज फिर भी उतने हौसला अफजा नहीं है। बाकी सूबों में नरमी रही, लेकिन कोई फर्क नहीं है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। नहीं है, रेशियो वही है, डेथ्स वही है, बाकी टेस्टिंग से ताल्लुक है, डिस्कवरी का तो मैं उसकी बात नहीं करता। मेरे नजदीक तो मेजरमेंट डेथ्स हैं इस वक्त कि किस सूबे में कितनी डेथ्स हुई हैं पर मिलियन ऑफ पीपल, तो उसके लिहाज से फर्स्ट इस वक्त हमारे लिहाज से केपी के है, सेकंड के ऊपर सिंध है, थर्ड के ऊपर पंजाब है, और फोर्थ बेस्ट जो है ठीक है जो सर। तो बेस्ट मतलब टू बी प्रिसाइज, जो इकदामात किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, उनके नाकिद हैं आप कि वो बेहतर अंदाज में चीज़ें की जा सकती थीं। अब मेरे ख्याल से आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड। आगे बढ़ूंगा आपकी इसी बात को लेकर। नवाबजादा तैमूर तालपुर साहब से जानना चाहूँगा। सर, कल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुर्रम शेर ज़मान का बैकग्राउंड क्या है और बाकी वो सब आप लोगों ने बताया। कुछ चीज़ें नई थी, कुछ बहुत सारे लोग जानते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं हमारे साथ। जो इकदामात थे आपके, आप उसका क्रेडिट लेते हैं। बिलावल साहब चाहते हैं कि वफाक उसका मोतरफ हो, लेकिन शायद उससे बहुत सारी तनकीद भी है और कोई बहुत खुशी का इजहार भी बहुत सारी चीज़ों पर नहीं किया जा रहा, क्योंकि इवेंचुअली जब एंड रिजल्ट देखे जा रहे हैं तो वो कोई
بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں. آپ جو کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے بہت سخت اقدامات کیے تھے, یہ آپ کے ناقد یہ موجودہ حکومت کا ماننا ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کہنے کی تو صرف بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو سی واٹ ہیپنڈ, ہاؤ اٹ ہیپنڈ. جب یہ کووڈ-19 کا پینڈیمک ہمارے ملک میں جب آیا تھا تو اس کو جتنا لائٹلی لیا جا رہا تھا, خیر لائٹلی تو ابھی تک لے رہے ہیں, ان کے نمائندے ابھی تک کہہ رہے ہیں جسٹ اے فلو, اٹ ول کم اینڈ ول گو اوے, whereas the World Health Organization and so many others have told them how dangerous and how severe this is. اور یہی وقت پر جو اقدامات سندھ حکومت نے اٹھائے, چیئرمین بلاول کے کہنے پر مراد علی شاہ صاحب نے جس طرح سے سٹرن ایکشنز لیے, سب سے پہلے تو آگاہی پھیلائی, کیونکہ آگاہی تو تھی ہی نہیں, اور اس کی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس آف کورس ڈیتھس کافی ہوئی ہیں, کافی پھیلا بھی ہے, پر اف یو کمپیئر ٹو واٹ ہیپنڈ in the United States of America in different counties over there, or what happened in the United Kingdom, لنڈن میں بھی آج کیا ہو رہا ہے, مینچسٹر میں بھی کیا ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں with what happened in Italy, تو یہ مراد علی شاہ صاحب کی محنتوں کا اور اس معاملے کو اتنا سیریس لینے کا ہی نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے آج جو ان ممالک میں ہوا, ان ڈیولپ ممالک میں ہوا, وہ ہمارے ایک ڈیولپنگ نیشن ہوتے ہوئے ہم نے اس سب چیز پر کنٹرول کیا. بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بہت پریشان ہے, اور اگر یہ جس ٹائم پر جتنا سیریسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس ایشو کو لیا تھا, اگر اسی ٹائم پر اتنا سیریسلی فیڈرل گورنمنٹ اس ایشو کو اٹھاتی تو آج ان کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا طالپور صاحب, ابھی اگر آپ نے فردوس صاحب کی بات سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جتنی سختی سے جو اقدامات لیے, اگر کمپیریزن کیا جائے تو فرق کوئی نہیں ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے آپ کے سخت اقدامات اور باقی جگہوں پہ نرم لاک ڈاؤن کے بھی, لیکن ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ ضرور سفر کیا. فگرز کوئی زیادہ they're not making much sense. نہیں, the figures, if you compare the figures of Karachi or other places in Pakistan to the other countries I have asked you to compare them to, تو بہت بڑا اس میں سر ڈفرنس آ رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات تو یہ خود یو ٹرن کے ماہر ہیں, یہ فردوس نقوی صاحب, ان کے گورنر سندھ جو ہیں عمران اسماعیل صاحب, یہ تو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ بھائی کھولو. سندھ حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں رہنا ہے, دکانیں بند رکھو, اپنی انڈسٹریز بند رکھو, جب تک ہم کوئی ایس او پیز کی لسٹ لے کے آئیں, ہم جب تک اس کو سیو کریں. تو وہیں پر بیٹھ کر یہ برگلا رہے تھے بزنس کمیونٹی کو, بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر رہے تھے کہ جاؤ اپنی دکانیں کھولو, جائیں آپ جا کر اپنی انڈسٹریز کھولیں, ہم دیکھتے ہیں سندھ حکومت کیا کرتی ہے. تو یہ تو ان کا کردار رہا ہے. آئی مین بہت دکھ کی بات ہے. کے پی کے میں کیا سندھ گورنمنٹ نے ایسا کیا, جو اپوزیشن ہے آپ کی وہاں پر پیپلز پارٹی کی, یا آپ کے پنجاب میں پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے یہ حرکتیں کی جو ان لوگوں نے یہاں پر سندھ میں کی ہیں؟ تو یہ تو صرف سیاست چمکانا چاہتے ہیں. ان کو اگر تھوڑا بھی خیال ہوتا لوگوں کا, پاکستانی طالپور صاحب یہ سیاست چمکانا چاہتے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ کی بات کو لے کر میں علی پرویز ملک صاحب کی جانب بڑھوں گا, پاکستان مسلم نون کے رہنما ایم این اے ہیں. علی بھائی مجھے یہ بتائیے, یہ اگر پیپلز پارٹی ہے تو کہہ رہی ہے یہ سیاست چمکانا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ چمکانا چاہتے ہیں, یہ پینڈیمک سچویشن ہے, یہ ایک کرائسس ہے دیٹ وی ڈیلنگ ود. اس وقت ایک دوسرے پر ہمیں الزام دھرنا چاہیے, اور اگر یہ الزام دھرے جا رہے ہیں تو اس کی ابتدا کس نے کی؟ میں آیا وہ تقریر دیکھوں جو بلاول صاحب کرتے ہیں, جس میں وہ بھرپور تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہم وزیر اعظم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. پی ایم ایل این کی بات کروں, جو ایک شروع میں جب کرائسس اکانومی کا تھا تو چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کرتے تھے, پھر سلیکٹڈ بھی کہتے تھے, نائل بھی کہتے, مطلب یہ کون ہے جو معاملات کو خراب کر رہا ہے, اور کس کی ذمہ داری ہے ایک یونٹی کا پیغام اس وقت دینا؟ اپوزیشن چند باتیں اچھی کرتی ہے, لیکن وہ بہت کڑوی باتیں بھی کرتی ہے. حکومت بڑا کھل کر اپوزیشن پر تمام معاملات پر تنقید کرتی ہے. کوئی اس وقت کوئی کسر نہیں چھوڑا. وی نیڈ ٹو گرو آؤٹ آف اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان میاں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی. دیکھیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک نیشنل ایشو پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا وہ ساری دنیا کے اندر, یہ شاید پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ چیلنج جو اس کی اپنی ریسنٹ ہسٹری کے اندر آیا ہو, اس نے اس کے مطابق اس کو پوز کیا ہے. اب اس کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت کس تنگ دلی اور
تنگ دلی اور کم ظرفی کے ساتھ اٹینڈ کر رہی ہے تو یقیناً پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ جی اس قسم کا اس اسکیل کا کرائسس پہلے پاکستان کے اندر آیا ہے, پر اگر کلوزسٹ آپ دیکھیں تو ان ریسنٹ ہسٹری جو آرمی پبلک اسکول کی وجہ سے جب وہ کرائسس آیا تھا تو آپ اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے اور کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے روز ایک نئی جھوٹ کی داستان سناتے تھے, انہوں نے اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا انہوں نے قوم کو سمیٹنے کی کوشش کی, آل پارٹیز کانفرنس کو کنوین کیا اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تحت آج ہم ٹیررزم سے کافی حد تک چھٹکارا حاصل کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ یہ ظرف اس وقت کی حکومت کا تھا, اور جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں آج کی حکومت کے ساتھ جو ہر ایشو کے اوپر سیاست چمکانا چاہتی ہے, دیکھیں نالائکی تو اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ علی بھائی میں میرے خیال سے ہم سب بہت رائٹلی وی آر اپڈیٹڈ, اور آپ میرے خیال سے میرے سے بھی زیادہ واضح طور پر تب کے حالات کو بھی جانتے ہیں. وہ آپ کو بھی میموری میں بہت چیزیں فریش ہوں گی کہ کون روتا ہوا نکلا تھا کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے اور مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے اور کس نے کیا تھا, اور آج کریڈٹ کس طرح سے اس کا لیا جاتا ہے. تو یہ فیکٹس ہیں, میرے خیال سے ہم تھوڑا سا ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں ان فیکٹس کو. دیکھیں میں ارسلان میاں جو بات کر رہا تھا, دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا حکومت کی رسپانس کے اوپر, جس کے اوپر تالپول صاحب نے بھی اشارہ کیا. یہ پینڈیمک بریک کرتا ہے ووہان پروونس کے اندر دسمبر کے اندر. بڑے ممالک جنہوں نے اس کو سکسیسفلی ٹیکل کر لیا تھا وہ جنوری کے اندر ٹاسک فورس بنا چکے تھے, لاک ڈاؤن امپوز کر چکے تھے, اور پورے کا یہ جو ٹی ٹی کیو کا پروٹوکول تھا بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کر گئے تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. وہ ایسا ملک ہے ویتنام جس کی تقریباً پنجاب جتنی آبادی ہے, اس نے جنوری کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر کی اسٹیورڈشپ کے اندر ایک اپنی کمیٹی بنا دی تھی جو اس معاملے کو اٹینڈ کر رہی تھی, اور اس نے ٹی ٹی کیو کے پروٹوکولز وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا, اور آج تک وہاں پہ ایک کیجولٹی نہیں ہوئی. اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ہمارے قابل حکمرانوں کے ساتھ, تو مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا 17 مارچ سے پہلے کوئی ایک بیان بھی, یہ جو انہوں نے تالپور صاحب نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ جی اٹ از جسٹ لائک اے فلو, انہوں نے ایون یہ بیان جس سے ان کی سیریسنس اور کمپریہنشن پتہ چلتی تھی یہ بھی 17 مارچ کو آ کے دیا تھا. اس کے بعد اس تقریر کے اندر جب ساری دنیا ساری ملک پورا سندھ گورنمنٹ کی تعریف کر رہا تھا کہ مراد علی شاہ اس کو کس طرح سے اس کو اسٹوورڈشپ دے رہے ہیں, تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایڈریس کے اندر بلوچستان حکومت جو تافتان کا جو ڈیبیکل ہینڈل جس کی وجہ سے ہوا اس کی تعریف کرتی ہوئی پائی گئی, اور انہوں نے ایک الفاظ سندھ گورنمنٹ کے لیے نہیں کہا. ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب جب گورنر ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو تقریر کیا کرتے ہیں اپنے ممبران کو بٹھا کے کہ آپ کی طرف سے تو آپ کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گاڈ سینٹ اپرچونٹی بھیجی ہے, جائیں اپنے حلقے سیکیور کریں. اگر آپ نیشنل ایشوز کے اوپر آپ سیاست کھیلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو آج حالات ہمارے سامنے مجھے علی صاحب یہ بتائیے ٹو بی پریسائز, اس وقت سیاست آپ کے خیال سے حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ سیاست کھیل رہی ہے, پی ایم ایل این کوئی سیاست نہیں کر رہی نہ کرنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کوئی سیاست نہیں کر رہی نہ کرنا چاہتی ہے, ایم آئی گیٹنگ اٹ رائٹ سر؟ دیکھیں میں نہیں دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اولین ذمہ داری حکومت کی تھی کہ قوم کو سمیٹتی اور ایک نیشنل ایکشن پلان بناتی, جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے اے پی ایس کے ثانیے کے ہوتے ہوئے ایک بنایا تھا. یہاں پہ سب سے پہلی ان کی نالائکی. دوسری یہ ہے کہ آج تک یہ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے. آج آپ نیشنل اسمبلی کا اگر اجلاس کا آپ نے کور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی ہمیں یہ تو بتا دو کہ تمہاری اسٹریٹجی کیا ہے, تم ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہمارے ٹیسٹنگ پروٹوکولز کیا ہیں, تم ہمیں یہ تو بتا دو ہماری ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہے. انہوں نے اس حد تک بات کی کہ WHO کہتا ہے کہ جی 1% آف دا پاپولیشن جو کسی بھی ملک کی ہوتی ہے نا, اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ان کو وہ 3 ہفتے کے اندر ٹیسٹ کر لے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 90,000 سے لے کے 1 لاکھ ٹیسٹ روز کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. پرسوں شام صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 20,000 ٹیسٹ کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. نہیں, مجھے کلوز کرنے دیں. آج جو پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کل شاہ محمود قریشی صاحب نے 20,000 ٹیسٹوں کا کہا, مگر کل تو 12,000 ٹیسٹ ہوئے. تو اس ساری جو لیک آف کوارڈینیشن, لیک آف جو پالیسی ہے, جس کا وزیر اعظم جو خود اس وقت ہیلتھ منسٹر ہے وہ اونرشپ اور ذمہ دار نہیں ہے, تو کون ہے مجھے یہ بتا دیں آپ. آپ کی بات بالکل مجھ تک پہنچ گئی. اب بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں جو پھر دوست شمیم نقوی صاحب جن کو رسپونڈ کر سکیں گے. ہماری اسٹریٹجی کیا ہے,
ہم نے کس طرح وی ہیو ٹو موو فارورڈ, ہمارے پلانز کیا ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی ہم اس پر تنقید کریں وفاقی حکومت کو, اسٹریٹجی تو گلوبلی دنیا کو نہیں پتا کہ کیا اسٹریٹجی ہے. وائرس کے بارے میں نہیں پتا انفیکٹ کہ یہ وائرس کیا ہے, یہ کس طرح کس کو کتنا افیکٹ کرتا ہے. اٹس این آن گوئنگ سچویشن اور وی بی گیٹنگ مور اینڈ مور انفارمیشن ود ایوری پاسنگ ڈے, بٹ نو بڈی از 100% شور کہ واٹ از اٹ. اب کتنی تنقید اس حکومت پر بجا ہے, کتنی تنقید اپوزیشن پر بجا ہے, جو چیزیں اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے ان ایگزسٹنگ پارٹیز میں سے, تو وہ کیا اس سے کتنا مختلف اس ساری سچویشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں بریک کے بعد فردوس شمیم نقوی صاحب سے اس کا جواب لوں گا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فردوس صاحب, آپ نے گفتگو سنی اس وقت جو تالپور صاحب نے فرمایا, جو علی صاحب کا ایک موقف ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک عام آدمی کی بات میں رکھ دیتا ہوں, اور وہ بھی ایک سوال کرتا ہے, ایک میڈیا پرسن بھی ایک سوال کرتا ہے, ایک عام آدمی, ایک کاروباری شخص, ایک کوئی بھی چھوٹا, دے ناٹ کلیئر اباؤٹ کہ یہ معاملات کیا ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے کر بیٹھتے ہیں, اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. اسلام آباد کی انتظامیہ, دا کیپٹل سٹی آف پاکستان, وہ اس کے برعکس اپنے نوٹیفیکیشنز جاری کرتا ہے. کون ڈیسیجن میکر کون ہے اس وقت, فیصلے کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی میں آج کی بات فرما دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں پہلے دن سے ہی اس بات کی فیور میں نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ نے بھی یہ کہا کہ وفاق میں اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں رکھا گیا. ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے, جو اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے, میں بھی پوچھ رہا ہوں ساتھ, اور اس وقت ڈیسیجن میکنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہم سب کو وہ تصویر یاد ہے کہ بغیر کوئی سوال لیے ہوئے ایک صاحب وزیر اعظم آتے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کا پرچہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی کامیابی جب تھوڑی ڈاؤٹ فل تھی تو آئیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کامیاب ہو گیا تو سارا کریڈٹ لیتے ہیں. اب میں اگر یہی بات کہوں کہ پاکستان میں زبردست کام ہوا ہے, اس سے کہ امریکہ میں 70,000 لوگ مر چکے ہیں, دونوں ملکوں میں ایک ساتھ کووڈ کا شروع ہوا تھا, اور ہمارے وزیر اعظم کی زبردست پالیسی ہے کہ ابھی تک صرف 650 اموات ہوئی ہیں. وہ امریکہ جس کے اندر بے تحاشا سہولتیں ہیں, جدھر ہسپتال بہت ہیں, جدھر وینٹیلیٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے, انہی نے کیا مقابلہ کیا, ہم نے باتوں میں کر کر کے کووڈ کو حل کر دیا. تو اس کی کیا کریڈٹ لوں میں؟ تو اس قسم کے کریڈٹ نہ ہم لینے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ یہ کہا کہ پاکستان جیسا ملک متحمل نہیں ہے. ہماری پالیسی از اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن از کہ ٹریک اینڈ ٹریس کریں, جس علاقے میں ہو اس کو سیل کریں, ادھر ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کریں, اور اس کے بعد اس علاقے کے جو لوگ اگر کچی آبادیاں ہیں تو ان کو کوارنٹین سینٹر اور آئسولیشن سینٹر لے جائیے. دیٹس واٹ وی آر آسکنگ دیم ٹو ڈو. اور ہم اپنی اکانومی کے بارے میں بھی اتنا ہی کنسرنڈ ہے, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں غربت کی وجہ سے موت بہت ہوتی ہے. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں جب روزگار نہیں ملتی, جب ان کو پریشر. تو اگر بے تحاشا نوکریوں کا نقصان ہو گیا تو ہمیں وہ بھی سنبھالنا مشکل ہے. ہمارا کیس ہے ڈیتھ ورسز ڈیتھ, ڈیتھ ورسز ڈیتھ. ایک ڈیتھ ہے ڈیو ٹو اکنامک کنڈیشنز اور ایک ڈیتھ ہے ڈیو ٹو کووڈ کنڈیشنز. اچھا نقوی صاحب, یہ آپ نے بات بڑی درست فرمائی, آپ نے بڑی بات, آپ نے یہ جو کہا کہ یہاں پر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. میں اگر صرف ایسی جنرلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, وداؤٹ ایون نوئنگ دا فیکٹس اینڈ فگرز, جو کہ شاید ایگزیکٹلی میرے پاس بھی نہیں ہو, یہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں, یا علاج معالجے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سسکیاں لیتے ہوئے بلک بلک کے اپنی جان ان کی چلی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس صحت کی فیسلٹیز نہیں ہیں؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا کہتی ہے, کیا ریشو زیادہ ہے؟ کہ جو کچھ اس وقت ملک پاکستان میں ہوا ہے, خاص طور پہ 2010 کے ڈیولوشن آف پاور ٹو دا پروونسز میں جو ہیلتھ سیکٹر دے دیا گیا ہے صوبوں میں, اس سے دا ججمنٹ اینڈ دا جوری از دس کہ ہیلتھ سیکٹر کی امپروومنٹ از ناٹ ایٹ دا سیم پیس جیسے پہلے تھی. اور
آج تیاری 12 سال کے بعد بھی حکومت کی جو ہے وہ اتنی خراب نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر پرابلم ہے. میں کوئی سندھ کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کے پی پہ لیں, بلوچستان لے لیں, پنجاب لے لیں, اب یہ بیرنگ ڈگریز ہے. اسٹنٹنگ گھٹی نہیں, بڑھ گئی. نرسز پر ہاسپٹل بیڈ بڑھے نہیں, گھٹ گئے. پاپولیشن بڑھ گئی, نرسز اس کے لحاظ سے نہیں بڑھ گئی. سندھ میں 35,000 ویکنسیز ہیں, وہ کورٹ کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ کورٹ نے ہمیں ہائر کرنے کے لیے روکا ہوا ہے. لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ صورتحال پی ایچ یوز کی, سیکنڈری ہاسپٹلز کی, اینڈ ایون ٹرشری ہاسپٹلز کی بہت خراب ہے. ایک صرف سمبولک چیز لے کے چلتے ہیں, این آئی سی وی ٹی, جہاں ڈیلیوری ہے لیکن دا کاسٹ آف ڈیلیوری از سو ہائی کہ اگر اس کا آڈٹ کیا جائے گا تو یہ بھاگیں گے, بانگیں ماریں گے. اس سے کہ چوری کرنا ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے. اور جس بات کا یہ خرم شیر زمان کو یا کسی کو کہتے ہیں, اس کے اندر مسئلہ ہے ایک بہت بڑا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں لیتے ہیں تو کرپشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. یہ آئیں قسم کھائیں کہ ان کے گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہے, کہ ان کے یہاں ٹھیکوں کے اندر 43% کمیشن نہیں دی جاتی. یہاں کوالٹی آف روڈ دیکھ لیجئے, پنجاب کی کوالٹی آف روڈ اینڈ اوور ہیڈ بریجز دیکھ لیجئے, آپ یہاں کی صفائی نقوی دیکھ صاحب, لیجئے. یہ پھر بات سندھ تک جا رہی ہے, پھر بات سندھ تک جا رہی ہے انفارچونیٹلی. سروس ڈیلیوری از ناٹ کمپیریبل. تو کون سا, وہ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب کو کوئی پروونشل یہ این ایف سی ایوارڈ میں زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ آبادی کے جو ریشو ہے اسی کے لحاظ سے ملتے ہیں جو ایگریڈ سسٹم ہے. تو سر پھر ایک کام کرتے ہیں, 10 سال جو پیچھے حکومت رہی شہباز شریف صاحب کی, اس کو پنجاب کی بہتری کا کریڈٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ ابھی والے تو سیکھ رہے ہیں. میں یہ ضرور کہنے کو تیار ہوں کہ اگر کمپیریزن میں کہا جائے تو لاہور کے اندر زبردست ہے. اوورآل اگر آپ سندھ سے کمپیئر کریں گے تو بھی شہباز شریف کی گورننس بیٹر ہے, لیکن ادھر بھی بہت سارے لکونز ہیں اور پرابلمز تھیں. واہ سر, یہ بڑی اچھی بات سننے کو آگے. میں آگے بڑھوں گا نقوی صاحب. جب ڈسکشن ہوگا تو فیئر ڈسکشن ہونا چاہیے, بٹ ٹو سے کہ شہباز شریف واز ٹرانسپیرنٹ, 18 منسٹریاں رکھ کے نہ وہ ڈیلیور کر سکتے تھے. ان کے ہاں بھی جتنا نیپوٹزم تھا, جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں تھیں, جو گورننس کے ایشوز تھے, وہ اس کے اوپر آپ پروگرام رکھنا چاہیں گے ضرور رکھ لیجئے گا. لیکن یہ کووڈ کا پروگرام ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے, ہیلتھ سیکٹر, بات بالکل سر کووڈ کی تھی, لیکن آپ سندھ کو بھی رگڑ گئے. پنجاب کی تعریف کر رہے تھے, جب میں نے کہا شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دیں تو آپ ان کو بھی رگڑ گئے. تو دیکھیے ہمارا تو جب ہیں اور جو پوزیشن ہے, جو موقف ہے, وہی بیان کریں گے نا. سر آپ کا موقف میرے لیے بہت محترم ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. نوابزادہ صاحب, سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آصف علی زرداری صاحب, بڑے طویل عرصے کے بعد ان کا بیان آیا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں حکومت کرونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان جنرل پرویز مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. پھر اب 18ویں ترمیم کی بات کہیں نہ کہیں سے آئی جاتی ہے, اور جب ایسی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے, اور جب چونکہ صحت کا معاملہ ہے اور ہیلتھ اب پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ لوگ علمبردار ہیں اور کریڈٹ لیتے ہیں 18ویں ترمیم کا, لیکن آج صحت کی سہولیات ایک سوالیہ نشان ہے اکراس پاکستان. نقوی صاحب نے یہ کہا کہ وہ آپ صرف سندھ کی بات نہیں کریں, کے پی دیکھ لیں یا باقی جگہیں دیکھ لیں, وہ سب جگہوں پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو پھر سر کیا حاصل کیا کیا ہم نے 10 سال 11 سال کے عرصے میں 18ویں ترمیم سے؟ الحمدللہ آج جو صوبہ سندھ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, not just NICVD, all the hospitals which we've invested into, ہم نے اس میں ریزلٹس دیے ہیں. آج ان کے KPK کے پیشنٹس آپ کے آ کے سندھ میں علاج کرا رہے ہیں. یہ ڈفرنس ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد آج کا. پہلے ذرا پوچھ لیں, میری آواز ذرا ان کو پی ٹی آئی والوں کو ذرا کم آتی ہے. ان کو آواز آ رہی ہے فیروز صاحب کو میری؟ نہیں سر, وہ جا چکے ہیں. صحیح کر دیں پھر, ذرا مجھے جواب تو دے دیتے. چلیں خیر, یہ جب بھی پی ٹی آئی آتی مجھے کہتی ہے ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. اس لیے بھی میں نے کچھ سوالات ان سے کیے, یہ مجھے جواب نہ دے سکے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی بھی آواز نہیں آئی. بہرحال تو آج ہم نے جو ہیلتھ کیئر سسٹم رکھا ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد, اٹ از اے اسٹیٹ آف دا آرٹ, اینڈ ایز آئی سیڈ کہ ادر پروونسز آر کمنگ ہیئر. میں ایک بات سے علی صاحب کی ایگری کروں گا کہ واقعی ایک ٹائم تھا جب اگر پروونسز میں پرفارمنس اچھی تھی تو پنجاب میں تھی, شاید غالباً شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے. اور آج اگر پرفارمنس ہے پاکستان میں کسی صوبے میں تو سندھ میں ہے. اور کیونکہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میں خود سنتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے باقی صوبوں کے چیف منسٹرز فون کر کے ایڈوائز مراد علی شاہ صاحب سے لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے, اور خان صاحب کے آگے بات کرنے سے ذرا گھبراتے ہیں.
تو اس کے لیے بھی چیف منسٹر سندھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ٹاپک اٹھائیں تو ہم اس پہ سپورٹ کریں گے. تو لہٰذا وی ہیو ریئلی improved a lot after the 18th amendment جو آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں لا کے دی تھی. ابھی آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب wasn't very well, ان کی طبیعت الحمدللہ بہتر ہے, اور جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے وہ سندھ کے ایشوز پہ, سندھ کے مسائل پہ, پاکستان کے مسائل پر پھر سے آ کے ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے بہت ہی ایک جائز بات کی جب انہوں نے دیکھا جس طرح سے گورنمنٹ اور شامود قریشی سندھ کے بارے میں, اپنے صوبے کے بارے میں کمنٹس پاس کر رہا تھا, جس طرح سے اس نے ایک سیاسی ڈسکشن میں ایک اجلاس کو لے گئے جس کو کرونا کے پوائنٹس ڈسکشنز, جس کو اس کے ویز ٹو ڈیفیٹ دا کووڈ-19 پہ بات کرنی تھی, جہاں پہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پالیسی لانی چاہیے تھی, سب کو ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو. وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ لسانیت کی, الٹی سیدھی باتیں کی جن پہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, اور ٹوٹلی ٹاپک کو ایک طرف لے گئے. واحد ایک چیئرمین بلاول ہی وہاں پر لیڈر تھے جنہوں نے بات کی چاروں صوبوں کی, چارے صوبوں کے مسائل کی, اور آف کورس جو باتیں شامود قریشی نے کی تھیں ان کا جواب بھی ان کو دینا ضروری تھا, کیونکہ وہ ایک واحد وہاں پر نیشنل لیڈر تھے. باقی ہمارے عمران خان صاحب کو تو اتنی امپورٹنس دے نہیں سکتے اس اجلاس کو یا کووڈ-19 کو, نہ انہوں نے ابھی تک دی ہے. وہ اپنے یو ٹرن سے فارغ ہوں تو آ کے اس پالیسی پہ بات کریں. ابھی آپ نے دیکھا تھا کچھ وقت پہلے تک خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ہی ایک نان ایشو ہے, اٹس جسٹ اے فلو. پھر خان صاحب نے آ کے کہا کہ نہیں, اس پہ کچھ نہ کچھ لاک ڈاؤن کرنا, کہ ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک لاک ڈاؤن ہو چکا تھا, کہاں کہاں اسلام آباد میں, کہاں کہاں پنجاب کی ڈفرینٹ سٹیز میں, ان سے پوچھے بغیر. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور ریسنٹ اگر آپ نے ان کی لیٹسٹ خبر سنی ہوگی نیوز, انہوں نے کہا ہے کہ اگر لوگ سدھرے نہیں تو ہم ایک بار پھر سے سختی کر کے لاک ڈاؤن لے آئیں گے. تو دس از ناٹ دا وے گورنمنٹ شوڈ ریئیکٹ. گورنمنٹ کو بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی چاہیے, اپنے سب صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور جو پالیسی بنے اس پہ عمل ہونا چاہیے فار دا لانگ ٹرم. یہ نہیں کہ ہم آج ایک بات بالکل کریں, دوسرے ہفتے بعد ہم پوائنٹ ویل ٹیکن. سر میں علی صاحب کی جانب پڑھوں گا. علی صاحب, ایک دن پہلے ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب نے بھی جو پارلیمان میں تقریر کی تو 18ویں ترمیم کا تذکرہ وہاں پر بھی آیا. اب کافی عرصے سے 18ویں ترمیم زیر بحث ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کلیریفائی بھی کیا کہ بھائی ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے, آپ سوچتے بھی کیوں ہیں کہ ہم اس میں کچھ ترمیم یا کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ جس طرح سے ہمارے جو رویے ہو جاتے ہیں, کیا صرف اس بات پر بحث ہونا کہ 18ویں ترمیم ہمارے لیے فائدہ مند تھی یا نہیں تھی, اس کو کیوں ہم ٹیبو بنا لیتے ہیں؟ کیا اس پر بحث بھی نہیں ہو سکتی, اس پر بات بھی نہیں ہو سکتی, اور اینالائز بھی نہیں ہو سکتا کہ 10 سال میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا ہے یا کیا نقصان ہوا ہے؟ علی بھائی, ارسلان میاں, میں آپ کے سوال کا اگر صرف 30 سیکنڈز آپ دے دیں. پر اس سے پہلے جو میں آؤں گا طالپور صاحب آپ کی جانب پر. جی علی صاحب, مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ نقوی صاحب نے جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کو ڈرافٹ کرنے میں, اس کو تھریش آؤٹ کرنے میں کیا اس وقت کے وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں تھا, وہ یہ کہہ کے چلے گئے تھے, تو کیا ہم اس کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب جو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے اس وقت ہنڈی کے اور پی ٹی وی کے اوپر دھاوا بولنے کے طریقے بتا رہے تھے تو ان کو دے دیں؟ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جی اگر کوئی بھی حکومت ہوتی تو شاید یہی سچویشن ہوتی, تو مجھے بتائیں کیا ڈینگی کی وبا جب پاکستان کے اندر پھیلی تھی پچھلے چند سال پہلے, تو اس وقت ڈینگی کے بارے میں کسی نے پاکستان میں سنا ہوا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے اس کو ایبلی ہینڈل کر ہی لیا تھا نا. اور اگر سوچیں اس وقت اگر یہاں پہ وسیم اکرم پلس صاحب اس وقت موجود ہوتے تو سری لنکن ڈاکٹر کیا کہہ کے گئے تھے کہ 25,000 سے 30,000 اموات صرف پنجاب کے اندر ہوں گی. تو وہ معاملات ہینڈل ہو ہی جاتے ہیں نا جب کمپیٹنٹ لیڈرشپ اور سیریسنس موجود ہوتی ہے لیڈرشپ کے اندر. تو ان باتوں کو ہمیں ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے, ایشو ایٹ ہینڈ کو ڈسکس کرنا چاہیے. آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ کورونا وائرس کو نوول کورونا وائرس اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ نہ اس کے بارے میں کوئی ابھی آج ورکنگ ویکسین کسی کے پاس موجود ہے, اور شاید ہم اس کے بارے میں اس قسم کی جانکاری نہیں رکھتے جو ہم باقی کی ڈیزیزز کے بارے میں رکھتے ہیں. پر جو چند چیزیں ہمیں پتہ ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں ارسلان, وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی ٹرانسمیشن کو کنٹین کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو وہ TTQ جس کو ٹیسٹنگ ٹریسنگ اینڈ کوارنٹین پروٹوکولز کہتے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. اور جن ملکوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے, میں نے آپ کو ویتنام کی مثال دی, ساؤتھ کوریا کی مثال موجود ہے, سنگاپور کی مثال موجود ہے, چائنا کی اپنی مثال موجود ہے, ان ملکوں نے اس کو بہت بہتر انداز کے اندر ہینڈل کر لیا. جہاں پہ عمران خان صاحب جیسے حکمران موجود تھے, امریکہ کو دیکھ لیں, UK کے اندر دیکھ لیں, تو وہاں
پہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اور ان کا یہ بھی بات فیکچولی انکریکٹ تھی کہ پاکستان کے اندر اور امریکہ کے اندر یہ وبا اکٹھی پھیلی. میرا جہاں تک اپنا مشاہدہ ہے علی صاحب ایک چیز صرف جاننا چاہوں گا یہاں پر, آپ پوری دنیا سے آپ اپڈیٹڈ ہیں, پوری دنیا کی خبریں علی بھائی آپ رکھتے ہیں. چلے میں امریکہ کی بات نہیں کرتا, لیکن جو اس وقت جو یورپ میں اسپین, اٹلی اینڈ یو نیم دا کنٹریز, جو وہاں پر صورتحال ہوئی, وہاں پر تو عمران خان کی حکومت نہیں ہے نا, وہ تو انکمپیٹنٹ نہیں ہے, یا وہ بھی انکمپیٹنٹ تھے اس لیے یہ صورتحال پھیلی. سر اٹلی کی آپ وزیر اعظم کا بیان تو دیکھ لیں, انہوں نے تو جس کیجولنس کے ساتھ اس بیماری کو پہلے 1 مہینے ٹیکل کیا, اور جب وہ پوری طرح پھیل گئی وبا اس کے بعد وہ سیریس ہوئے, تو بالکل انہوں نے کیجول لیا تھا اٹلی کے اندر. اسپین کے اندر بھی یہی سچویشن تھی. انگلینڈ کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے تھے. ٹرمپ صاحب نے تو اکنالج کرنے کی بات ہی نہیں کی تھی. تو بالکل میری بات فیکچولی اپنی جگہ پہ قائم ہے. جنہوں نے سیریسلی ہینڈل کیا انہوں نے بہتر اس کو کنٹرول کر لیا. اس کے اندر ویتنام کی مثال موجود ہے, آپ کے پاس ساؤتھ کوریا کی مثال موجود ہے. یقیناً وہاں پہ بھی چیلنجز آ رہے ہیں, پر وہاں پہ ریزلٹس کہیں بہتر ہیں. تو اب جہاں پہ آپ نے بات کی کہ جی 18ویں ترمیم کی بحث, اور کیا یہ ساری چیزیں ٹیبو بن گئی ہیں کہ ہم ان کو بحث نہیں کر سکتے, بالکل اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون پرفیکٹ نہیں ہے. آپ ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں, پر ہر چیز کی موقع کی مناسبت دیکھنی چاہیے. مجھے بتائیں, آج اسمبلی کے اندر خاقان عباسی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کرونا وائرس کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر ہمیں 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے اور یہ وبا اس ملک سے غائب ہو جائے گی, تو بالکل اسمبلی کے اندر لے آئیں, ہم اس کے اوپر سارے مل کے سائن کر دیتے ہیں اور کرونا وائرس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. پر بات یہ ہے کہ آپ موقع کی مناسبت تو دیکھیں نا کہ یہ بحث کس وقت چھیڑ رہے ہیں. اگر پیسوں کی ٹرانسفر کے ساتھ, فنڈنگ کے ساتھ یہ پرابلم بہتر حل ہو سکتی ہے, تو نقوی صاحب سے آپ یہ بھی تو پوچھتے کہ جب خود کہہ کے گئے تھے کہ جی KPK کے اندر ورسٹ کیجولٹی پر ملین انڈیویجولز ہے, تو ان کے پاس جب ان کے وزیر اعظم صاحب اپنا یہ یو ٹرن جو انہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر لیا ہے, اس کے اوپر لینے سے پہلے جب وہ KPK کے اندر پچھلی حکومت میں جاتے تھے تو کیا 18ویں ترمیم کے بارے میں کہتے تھے؟ اگر ان کو بے پناہ پیسے ملے ہیں اور KPK کو ان کی حیثیت سے زیادہ پیسے ملے ہیں, تو آج KPK جہاں پہ 7 سال سے PTI کی حکومت ہے وہاں پہ سب سے زیادہ کیجولٹیز کیوں ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً آپ ایشوز کو بیٹھ کے طریقے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, پر اس کے لیے انوائرمنٹ اینڈ موقع کی مناسبت دیکھنی چاہیے. اس وقت نیشنل ایمرجنسی کے اندر ہیں, وار لائک سچویشن کے اندر آپ ہیں, اور آپ یہاں پہ سندھ کاٹ, میں سندھ فتح کرنے آ رہا ہوں, میں پنجاب کے اندر بزدار پلس کو لانچ کر دیا ہے, ہم نے جھنڈا گاڑ دیا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہم اپنی ذہنیت سے باہر نہیں نکلتے. ذہنیت کیا ہے کہ جب آپ کو ریلیف پرووائڈ کرنی تھی تو آپ ٹائیگر فورس کو اکٹھا کرنے بیٹھ گئے. آپ کے پاس اتنا ظرف نہیں ہوا کہ لوکل گورنمنٹ کی جو نظام جس کی آپ پہلے تعریفوں کے پل باندھتے تھے, اور جب آپ کی حکومت بنی آپ نے پنجاب میں آ کے ان کو پری میچور ٹرمینیٹ کیا. آپ کو ساری اپوزیشن نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اس کو آپ بحال کر دیں تاکہ وارڈ لیول کے اوپر ریلیف ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. آپ نے وہ نہیں کیا, پر آٹے کی بوری کے اوپر PTI کے جھنڈے کا نشان لگا کے, اس کے رنگ لگا کے لوگوں کو ٹائیگر فورس کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی, جو نہ لوگوں کے گھر میں پہنچا, پر ان PTI کے جو چور حکمران اور ان کے جو نمائندگان تھے ان کے گھروں میں, ان کے گوداموں میں ضرور پڑا ہوا ہے. تو اللہ اس کام کے اوپر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ ریلیف ملا, صرف اس کی تشہیر نہیں ہوئی ریلیف پیکج کے ذریعے. آپ کا یہ موقف ہے. میں ایک چیز جو وہ قوم ہے جو ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی PTI کا جھنڈا لگاتی ہے, اور یہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ تصویریں نہ کھینچتے ہو, اور ہم نے اس کو پبلسائز نہیں کیا. چلیں سر, وہ PTI کا جھنڈا لگاتے ہیں, آپ پہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیڈران اپنی تصویریں لگاتے تھے, اور اس کے پیسے جب سپریم کورٹ نے اس کو ڈائریکشن دی تو اپنی جیب سے پیسے واپس کرتے ہیں. آج بھی پرویز خٹک صاحب نے وہ پیسے نہیں جمع کروائے. طالپور صاحب سے ذرا ایک چیز جاننا چاہوں گا. طالپور صاحب, جتنے گلے شکوے, جتنا کریڈٹس ان گورنمنٹ, ساری باتیں ایز اے میٹر آف فیکٹ وفاق یہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ صوبوں کی مشاورت سے ہو رہے ہیں, تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ تمام تر اقدامات اپنی مرضی سے کر رہا ہے, یا وفاق کے ساتھ مشاورت میں نہیں ہے, یا وفاق میں ان کی تجاویز پر غور نہیں کیا جاتا. جب سارے فیصلے صوبوں کی اور وزراء اعلیٰ کی مشاورت سے اور مشترکہ طور پر ہو رہے ہیں, تو پھر یہ بحث اور لڑائی کیوں آن دا فرسٹ پلیس؟ طالپور صاحب, بحث اور لڑائی کا ایک بہت واضح ریزن ہے ان کے پاس, اور یہ بحث اور لڑائی حق پر کر رہے ہیں.
आपके सामने शुदा हैं, ये जो यू टर्न्स ले रहे हैं, ये जो कोविड-19 को एक फ्लू और एक मजाक कहते रहे हैं, ये कैसे अपनी शर्मिंदगी से अपने आप को बचाएं? कोई और तरीका है आपके पास सिवाय लड़ने के? इनके पास एक ही तरीका है, ये जो अभी बात कर रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, हमने सारा अपना अटेंशन, अपने फंड्स, हमने हर चीज अपनी डाइवर्ट कर दी है कोविड-19 में, और ये आके ये क्या बात कर रही है, बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि आप अभी 18 अमेंडमेंट खत्म कर दें। क्यों आपके ख्याल से 18 अमेंडमेंट खत्म हो सकती है? डू दे हैव 2/3 मेजोरिटी? अभी तो पीटीआई की हुकूमत के पास दे डोंट हैव इनफ मेजोरिटी। जो अभी इनसे लोग नाराज बैठे हैं, एमक्यूएम इनसे रोज नाराज हो जाती है, इनको ब्लैकमेल करके 2-4 काम निकाल जाते हैं। आपके बलोचिस्तान के जो इंडिपेंडेंट एमएनएज हैं वो इनके साथ नहीं है, इनकी अपनी हुकूमत स्टेबल नहीं है। ये बात करते हैं 18 अमेंडमेंट की, तो बेसिकली दे जस्ट वांट रीजंस टू डाइवर्ट द अटेंशन। ये अटेंशन डाइवर्ट करके अपना जितना वक्त निकाल सकें ये निकालना चाहते हैं। इनके जो ये चोरी के इश्यूज चल रहे हैं, इनकी चीनी चोरी के इश्यूज चल रहे हैं, ये सारे इश्यूज कवर करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनको एक टके की सीरियसनेस नहीं है। साहब, क्या आपके साथ सूबा सिंध की मुशावरत नहीं है वफाक के साथ, और फैसले मुशावरत से नहीं हो रहे? आप ये कहना चाह रहे हैं तारकुर साहब? माफ कीजिएगा, ये वो लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने कहा था जब 8 रुपए का इसका बिल आता था वापस, इन्होंने इमरान खान ने आग लगा दी, कप्तान ने कहा 8 रुपए यूनिट हो गया, बिल मत दो, अभी 18 रुपए यूनिट पे हमसे चार्ज कर रहे हैं बिजली। तो ये जो है ना, दीज आर ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, एक बार आए फिर से नहीं आएंगे। बस अल्लाह इस मुल्क का खैर करे और कुछ इनको होश के नाखून दे। और मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो इनको लेके आए हैं, मेहरबानी करके इनको समझाएं, इनको गवर्नेंस सिखाएं, इनको मुल्क पे कुछ इनके दिमाग में कुछ भूसे में अकल डालें। कम से कम जब तक ये कोविड-19 का इशू नहीं खत्म होता, ये अपने स्टूपिड बातें, ये 18वीं अमेंडमेंट, ये फलाना, ये चीजें फिलहाल छोड़ दें। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त गिले शिकवे हैं, गिले शिकवे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अपोजिशन गिला करती है कि हुकूमत के पास विजन नहीं है, हुकूमत कहती है कि उससे बेहतर तौर पर कोई मामलात जानता नहीं है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमें एक डिवाइड है वो इस वक्त हर सतह पर बहुत ज़्यादा और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये डिवाइड ख़त्म होनी चाहिए। एक क्राइसिस की सिचुएशन है, इसमें जितना यूनिटी होगी, जितना ऑन बोर्ड होंगे सारे, और उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी यकीनन वफाक की बनती है, हुकूमत की बनती है कि वो सबको ऑन बोर्ड करे, अपने डिफरेंसेस को इस वक्त बाला ताक रखते हुए, भुलाते हुए मिलकर इसका मुकाबला हम करें, तभी वी कैन गेट ओवर इट। जब हम यकजुबान होंगे तो ही बात में कोई वज़न होगा। लेट्स होप कि वी गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, और फिर ये सियासत और रूटीन के मामलात और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ज़रूर चलती रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।